अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के हवाले से कुछ बातें। इसराइल ने ईरान की गैस तनसीबात पर हमला इसलिए किया है ताकि ईरान जो है अपने पड़ोस ममालिकों की एनर्जी सेक्टर पे हमला करे, क्योंकि इसराइल का मेन मकसद जो है वो यही है। वो अमेरिका को इसीलिए इस जंग में घसीट के लाया था ताकि ये जंग जो है वो बढ़ सके, क्योंकि इसराइल ये जंग चाहता है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है वो, और तमाम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इसराइल आखिर ऐसा क्या प्लान बनाया हुआ है और क्या करना चाह रहा है। इसराइल का जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम मुसलमान मुल्कों को लड़वाया जाए, और जिन जिन मुल्कों पे उसका हदफ है वहाँ तक मैं किसी तरीके पहुँच जाऊँ, मगर वहाँ वो पहुँच सकेगा नहीं। और गैस तनसीबात पे हमला करके उसने ये साबित किया है कि उसके जो मकासद हैं वो हासिल करना चाहता है, ताकि ईरान के गैस तनसीबात पे हमले करने का मकसद ये है कि वो कतर, सऊदीया, कुवैत, इन तमाम मुल्कों पे ईरान जो है पलटवार करे। ईरान को मजबूर किया जा रहा है ताकि वो इन जगहों पे पलटवार करे, और अमेरिकन जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, सऊदीया में हों, दुबई में हों, कतर में हों, जहाँ कहीं भी वो काम कर रही हैं वहाँ पर ईरान हमला करे, ताकि ये जंग जो है और मज़ीद वसी हो सके। क्योंकि इस जंग को इसराइल और फैलाना चाहता है, और इसके साथ अमेरिका जो है इसमें पूरा पूरा तावन कर रहा है। इसके साथ अमेरिका और इसराइल दोनों ये चाहते हैं कि किसी तरह भी हम इन मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़वा कर और इनको कमज़ोर करें। समझ से बाहर है कि ये हमारे मुसलमान हुक्मरान जो हैं, इन लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही। ये क्यों नहीं चाहते कि यार हम मुसलमान मुल्क आपस में मुत्तहिद हो जाएं और इन गैर मुसलमों को और जिनके नापाक अज़ैम हैं इनको अपने मुल्कों से निकालें। मगर अफसोस तो ये है कि हमारे मुसलमान मुल्क उनकी फ़ौज की खुद हिफाजत कर रहे हैं। जो उन पे हमले होते हैं वो हमारे मुसलमान मुल्क रोकते हैं ताकि हमारा कोई अमरीकी ना मर जाए। ये हमारे मुसलमान मुल्क भी अमरीका के इतने पिट्ठू बन चुके हैं क्योंकि इनका अमरीका बाप नाराज ना हो जाए। ये तमाम मुल्क ईरान पे जो है वो इल्ज़ाम देंगे कि ईरान हम पे हमला कर रहा है। तो ईरान तुम पे हमला नहीं करे तो और क्या करें। इसका मकसद तो ये है कि इस जंग के अंदर तुम लोग जो है वो पूरी पूरी अमेरिका और इसराइल को मदद फराहम कर रहे हो। जब तुम्हारे अरब ममालिक के अंदर से हमले होते हैं ईरान के ऊपर, वहाँ से अगर उनके पोर्ट से तुम्हारे इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, तुम्हारी ज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो ईरान हमले और कहाँ करेगा, फिर तुम्हारे ऊपर ही करेगा ना। जब तुम्हारे मुल्क से एक मिसाइल ईरान में जाएगा तो ईरान पलटवार तो उसी जगह पे करेगा जहाँ से मिसाइल गया उसके मुल्क में। यार आप लोग इतने बुज़दिल हो चुके हो और इतने मतलब है कि वो घटिया हो चुके हो कि आप मुसलमानों की बजाय गैर मुस्लिमों की मदद में लगे हुए हो। तमाम अरब ममालिक की अवाम को चाहिए कि वो सड़कों पे निकले, इत्तेजाज करे, इन बेगैरत हुक्मरानों को जगाए जो सोए हुए हैं कि आप अपने अमेरिका बाप को यहाँ से निकालो। अमेरिका की वजह से तुम्हारी खुद मुख्तारी पे हमले हो रहे हैं। अमेरिका तुम सबको कमज़ोर करके, अमेरिका का मेन मकसद जो है वो यही है कि इसराइल का जो है वो पूरा दायरा वसी किया जाए और तमाम अरब ममालिकों में भी इसराइल की हुकूमत हो और तमाम अरब ममालिक जो है इसराइल के अंडर काम कर रहे हों।
اگر اسی طرح عرب ممالک خاموش بیٹھے رہیں گے اور کوئی اقدام نہیں کریں گے تو پھر ایک دن ایسا ہی ہوگا کہ یہ تمام کے تمام اسرائیل کے تحت کام کر رہے ہوں گے، جیسے ابھی امریکہ کے تحت کام کر رہے ہیں، پھر یہ اسرائیل کے تحت کام کر رہے ہوں گے۔ یار آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے، کیا ساری زندگی اسی طرح ہی آپ لوگوں نے گزارنی ہے امریکہ کے غلام بن کے؟ کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں غیر مسلموں کو بٹھا کے، یہود و نصارہ کو بٹھا کے اپنے مسلمان بھائیوں پہ حملے کروائیں؟ کہیں اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر ہمارے کام ہیں مسلمانوں والے، کہ ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کو بٹھا کے اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کروا رہے ہیں، ان کے بچوں کو مروا رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ کیا یہی اسلام کہتا ہے؟ اب مسلمان ہونے کا کوئی تو فرض نبھاؤ، خدا کا واسطہ ہے، کوئی شرم کرو، کوئی تو فرض نبھاؤ مسلمان ہونے کا۔ دنیا کو یہ میسج جائے کہ ہاں مسلمان جو ہے وہ جاگ گئے ہیں سوئے ہوئے، اور جب تک یہ سوئے ہوئے مسلمان نہیں جاگیں گے، امریکہ اور اسرائیل اور غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ اسی طرح ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے جس طرح کر رہے ہیں۔ آج ایران جو ہے تنہا لڑ رہا ہے اور ہم تمام کے تمام اسلامی ممالک بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایران مر رہا ہے، ہم تو نہیں مر رہے نا، ایرانی لیڈرشپ جا رہی ہے، ایران کا نقصان ہو رہا ہے، ایران میں بچے مر رہے ہیں، ہمارے تو نہیں مر رہے۔ اگر آج ایران میں ہو رہا ہے تو کل آپ لوگوں کے ملکوں میں بھی ہوگا۔ پاکستان نے اس کو اڈے نہیں دیے تو کیا پاکستان کو کوئی کھا گیا کوئی ملک؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سعودی عرب جو ہے سب سے زیادہ بزدل جو حکومت ہے وہ سعودی عرب کی ہے، جو بالکل ہی امریکن کو روکتی نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے جو ہے آپ ایران پہ حملے نہ کریں۔ سعودی، قطر، یو اے ای، کویت، اردن، یہ تمام کے تمام ملک ایسے گھٹیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان میں ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ امریکہ کو کہیں کہ ادھر سے نکلو اور ہمارے ملک میں بیٹھ کے کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ نہ کرو۔ یہ تمہاری حفاظت کرنے آیا تھا، یہ تم پہ قبضہ کرنے آیا تھا۔ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ اس وقت تمام عرب ممالکوں میں حکومت جو اصل جو ہے وہ امریکہ کی ہے، یہ تو خالی پٹھو نام کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت راں۔ اور تمام عرب ممالک کی جو عوام ہے ان کو چاہیے احتجاج کریں، روڈوں پہ آئیں اور ان تمام غدار حکمرانوں کو اپنے ملک سے جو ہے نکالیں، اور یہ جو مسلط ہوئے ہیں، یہ قبضہ گروپ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے قبضہ چھڑائے۔ تمام عرب ممالکوں کو چاہیے کہ اپنے ملک آزاد کرائیں، ان تمام قبضہ گروپ سے اپنے ملکوں کو آزاد کراؤ۔ یہ نسل در نسل آ رہی ہے، انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں کی عوام کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیا ان کی حکومتیں جو ہے یہ کیا اسلام کے تحت چل رہی ہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے ان تمام عرب ممالکوں میں، اور امریکن پٹھو ہیں، بلکہ یہ تمام قبضہ مافیا امریکن پٹھو ہیں۔ امریکہ کو انہوں نے اس لیے بلایا ہوا ہے تاکہ یہاں سے ہماری عوام جو ہے ہمارے خلاف نہ ہو سکے۔ انہوں نے اس لیے نہیں بلایا ہوا کہ اسرائیل ہم پہ حملہ کرے یا کوئی اور ملک ہم پہ حملہ کرے تو تم ہماری حفاظت کرنا۔ انہوں نے امریکہ کو صرف اور صرف اسی لیے بٹھایا ہوا ہے کہ تم یہاں آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ کوئی بھی ہماری عوام جو ہے ہمارے سامنے کھڑی نہ ہو سکے اور ہماری عیاشیوں میں کمی نہ آ سکے۔ ہم اپنی عیاشیاں کرتے رہیں اور اسی طرح ہم اپنی عوام کو غلام بنا کے رکھیں۔ یہ تمام مسلمان ملکوں کے اوپر حملہ ہوتا رہے گا مگر یہ کبھی بھی اپنے باپ امریکہ کو یہاں سے نہیں نکالیں گے۔
افسوس ہے ان مسلمان ملکوں پہ، اور مجھے ان لوگوں پہ بھی بڑا افسوس ہے، ان مذہبی لوگوں پہ بڑا افسوس ہے جو بار بار کہتے ہیں جی وہ ایران جو ہے یہ ان کی خود مختاری پہ حملہ کر رہا ہے۔ ان کو یہ کہتے ہوئے موت آتی ہے کہ ان ملکوں کو بھی چاہیے کہ یہ ایران پہ حملہ نہ ہونے دیں اپنے ملک سے۔ وہ ہمارا مذہبی حلقہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ایران پہ حملہ نہ ہو، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے ایران ان پہ حملہ نہ کرے۔ وہاں سے وہ بیٹھ کے امریکہ ایران کو مارتا رہے لیکن ایران وہاں حملہ نہ کرے، جی وہ مسلمان ملک ہیں۔ ہمارے کب تک ہم دوگلے پن میں رہیں گے؟ یہ کون سا ہمارا دورہ جو ہے معیار ہے دنیا میں بھی اور اسلام کے بارے میں بھی کہ ہم مسلمان ہیں جی مسلمان ملکوں پہ حملہ ہو رہا ہے وہ نہ کرے؟ تو ہمیں یہ بھی چاہیے، ہم تمام لوگوں کو جو یہ بات کرتے ہیں کہ ایران ان کی خود مختاری پہ حملہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو چاہیے اپنا کردار ادا کریں اور ان ملکوں کو بھی بولیں کہ ایران کی خود مختاری پہ تم لوگوں کے ہاں سے حملہ ہوتا ہے، اس کو روکو۔ ابھی جو انہوں نے گیس کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے تو ایران اس کا بدلہ لے گا۔ ظاہر ہے ہر انسان جب اس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا بدلہ لوں اور وہ بدلہ لے گا۔ اب اس کے اندر سعودیہ کو سزا بھگتنی پڑے گی، قطر کو بھگتنی پڑے گی، یہ عرب ممالکوں کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کے مین ذمہ دار بھی عرب ممالک ہی ہیں۔ اگر ان عرب ممالکوں نے یہاں امریکہ کے اڈے نہ بنائے ہوتے تو امریکہ کی جرت نہیں تھی کہ یہاں پر وہ بدماشی کرتا۔ آج اگر امریکہ یہاں اس خطے کے اندر بیٹھ کے بدماشی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے عرب ممالک کا ہاتھ ہے۔ سمجھ سے باہر ہے یہ کون سی نسل کے مسلمان ہیں کہ اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یہ افسوس ہے ان مسلمانوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا مومن کی وہ مثال ہے جیسے جسم ہے کہ ایڑی میں کانٹا چبھے تو سر تک درد ہوتا ہے، اور اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے، ہم وہ مومن نہیں رہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا صرف اور صرف کفار کی محبت ہے، اسلام کی محبت صرف نام کی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ملک ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں کے عوام کو چاہیے کہ جاگیں، ان تمام عرب ممالک کی عوام کو چاہیے اٹھیں، جاگیں، اور یہ سوئی ہوئی جو امت ہے پوری دنیا میں اس کو جاگنا چاہیے۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھو وہ کس کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، وہ غیر مسلموں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے وہ غلام بنے ہوئے ہیں، امریکہ کی غلامی کے پٹے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے، جبکہ مومن کے گلے میں پٹا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ ہمارے مسلمانوں نے، اپنے حکمرانوں نے اپنے گلے میں امریکہ کی غلامی کے پٹے ڈالے ہوئے۔ اور ان تمام مسلمان ملکوں سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لو، آج بھی وقت ہے، اس وائٹ ہاتھی کو نکالو یہاں سے، یہ سماجی گنڈے جو ہیں ان کو نکالو۔ لیکن افسوس پبلک کے اوپر بھی ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے ایسے غدار حکمرانوں کو چینج کریں اور ان کو تبدیل کریں۔ ان کے خلاف چاہے آپ کو بغاوت کرنی پڑے آپ کرو، لیکن ایسے حکمرانوں کو اپنے ملکوں سے ہٹاؤ جو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، صرف اور صرف غیر مسلموں کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں۔ عراق کے اوپر حملہ ہوا، مسلمان ملک اس کی مدد کرتے رہے۔ افغانستان میں حملہ ہوا، مسلمان ملک مدد کرتے رہے۔
جہاں امریکہ اور حملہ کرتا ہے وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھے مسلمان ملک اس کی مدد کر رہا ہے. افسوس ہے یار مسلمانوں پہ. کیا ہم یہی مسلمان رہ گئے کہ غیر مسلموں کی مدد کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو مروائیں؟ کو خدا کا خوف بھی کر لو. مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہونے ہیں. کیا اللہ کو یہی جواب دو گے جا کے کہ اللہ ہم تیرے مسلمانوں کو مرواتے رہے ہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں، ہم ان غیر مسلموں کی مدد کرتے تھے؟ تو پھر اللہ پاک آپ کو انعام دے گا. وہ ایسا انعام ہوگا کہ ساری زندگی جہنم میں جلو گے. مسلمانوں کے قاتل وہاں کے لاؤ گے آپ بھی. آج بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے. خدا کا خوف کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو تم کیسے ان کو دوست بنائے ہو؟ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہو؟ بہت کر لی ہے غلامی آپ لوگوں نے، اب چھوڑ دو اس کی غلامی کو. آپ لوگوں کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ امریکہ کو غلام بنا سکتے ہو، مگر افسوس ہے کہ آپ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے آپ ان کے غلام بنے ہوئے. اور ایران کو چاہیے کہ ان تمام جگہوں پہ حملہ کرے جہاں جہاں سے اس پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اپنے حملے اور مزید تیز کرے. اور ایران کو چاہیے کہ اسرائیل پہ ایسے میزائل حملے کرے کہ جو کنٹینیوز حملے ہوں، 24 گھنٹے حملے کرے، روکے ہی نہیں. کیونکہ اس کو جب تک اسرائیل کو ختم نہیں کیا جاتا، اسرائیل کو یہاں سے نیست و نابود نہیں کیا جاتا، دنیا میں امن ہو ہی نہیں سکتا. یہ دو سماجی گنڈے جو ہیں نا، امریکہ اور اسرائیل، یہ جب تک دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. آج ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کہے، اعلان کرے کہ میں نے جو ٹرمپ کے لیے نوبل ایوارڈ کا کہا تھا میں غلط تھا، میں ایک سماجی گنڈے کے لیے میں نے کہا تھا، اور میں اپنے اس بیان کو واپس لیتا ہوں، میں اس سماجی گنڈے کا ساتھ نہیں دیتا. ہماری عوام جو ہے نا، تمام مسلمان ملکوں کی عوام امریکہ سے نہیں ڈرتی، کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ڈرتی، مگر افسوس ہے کہ حکمران جو ہے وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں. یا کچھ چند اس کے ایسے پٹھو ہیں، کہیں میڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اور دفاتر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ کو اور ان غیر مسلموں کو بڑا بنا بنا کے چڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. یار مسلمان ملکوں کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج بھی اگر تمام اسلامی ممالک اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اس وقت اپنے تمام اسلامی ممالکوں کو چاہیے کہ ایران کا ساتھ دیں اور ان کی گنڈا گردی کو ختم کریں. یہ وقت ہے، یہ وقت ایسا آ گیا کہ وہ خود اپنے جال میں پھنس چکے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ مزید اور اس جال کو تنگ کریں تاکہ یہ اور مزید اس جال میں پھنسیں. ایران اس وقت جو بھی کر رہا ہے وہ بالکل اپنے حق پہ کر رہا ہے اور اپنی دفاع پہ کر رہا ہے، اور اس کا وہ حق ہے جو وہ کر رہا ہے. اگر کوئی ممالک یہ کہے کہ ایران ایسا نہیں کرے، ایسا نہیں کرے، اس کو شرم آنی چاہیے. اور دوسرا، ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت سارے بکواس کر رہے تھے، جی وہ انڈیا کے جہاز گزار دیے، پاکستان کا نہیں. ان کا باپ جہاز کراچی پہنچ چکا ہے پاکستان کا. وہ پہلا جہاز ہے جو ایک ہی جہاز گزرا ہے، وہ پاکستانی ہے، اس کے علاوہ کوئی جہاز نہیں گزرا وہاں سے، کوئی انڈین جہاز نہیں گزرا. انڈین 2 جہاز ابھی بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں.
یہ ایسے ہی گھٹیا لوگ تو ہیں تمام اسلامی ملکوں میں جو وہاں کے یہودیوں کے پٹھو ہیں، جو اپنے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے پٹھوؤں کو دیکھے اور ایسے لوگوں کو سمجھے کہ یار ہمارے اندر ایسے غدار کون ہے، منافق کون ہے ہمارے ملکوں میں، جو ان حالات کے اندر آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں اور چڑھاتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف بغاوت پہ مجبور کرتے ہیں۔ سمجھو یہ وہی غدار ہیں ان غیر مسلموں کے۔ انڈیا کا انہوں نے کوئی جہاز نہیں چھوڑا، انڈیا کے اوپر انہوں نے شرطیں رکھی ہیں، وہ انڈیا جب تک ان کی شرطیں نہیں مانے گا انڈیا کا کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا، اور پاکستان کا جہاز بغیر کسی شرط کے گزر کے آیا۔ اور پاکستان نے ایران کے خلاف پاکستان نے افغانستان کے خلاف جو جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، یہ اچھا اعلان ہے۔ چلو عید کے دنوں میں تمام مسلمان آپس میں خوشیاں بانٹیں اور خوشی سے عید منائیں، اور طالبان کو بھی اب چاہیے کہ ان کو موقع ملا ہے اور وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، وہ بھی انڈیا کے کہنے پہ اور اسرائیل کے کہنے پہ جو ہے وہ کارروائیاں کرنا بند کر دیں۔ ہم لوگ تمام لوگ جو ہے وہ باتیں تو کر دیتے ہیں کہ یار اس پہ زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ زیادتی، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے۔ افغانستان پہ پاکستان حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، افغانستان والوں نے خود مجبور کیا ہے، کیونکہ یہ طالبان جو ہے انہوں نے تو خود وہاں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجبور کیا ہے پاکستان فوج کو کہ آؤ ہمارے پہ حملہ کرو، کیونکہ انہوں نے اسرائیل، امریکہ اور انڈیا سے پیسہ لیا ہوا ہے۔ آج وہاں پر جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں، وہ انڈین ہیں، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ہمارے ساتھ انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو طالبان جا کے انڈیا میں بیٹھ گئے تھے۔ افغانی عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ فوج کی دشمنی ہے، نہ کسی پاکستانی کی دشمنی ہے۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کی عوام کو آپس میں بالکل نہیں لڑنا چاہیے۔ افغانی جو ہیں، افغانی بھی یہ جنگ نہیں چاہتے، مگر وہ کیا کریں، ان کے یہ جو لیڈر ہیں جنہوں نے انڈیا سے پیسہ لیا ہوا ہے، وہ پیسہ لے کے یہ جنگ کر رہے تھے، اور آج بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، وہ نہ یہ کام کریں جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ آپ لوگ یار جو غیر مسلموں سے پیسہ لے کے آپس میں لڑتے ہو، وہ خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ لوگوں کے اندر تھوڑا سا بھی دین اسلام کا محبت ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہیں، محبتیں بانٹو، اور یہ ثابت کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو غیر مسلموں سے پیسہ لے کے دوسرے مسلمان بھائیوں کو مروائے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد کرے، اور تمام مسلمانوں کو امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس وقت ہم امتی کہلاتے تو ہیں، لیکن امتیوں والے ہمارے کام کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وفاداریاں ہماری کہیں اور ہیں۔ اگر سچے دل سے کلمہ پڑھ کے سچی وفاداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیں تو پھر غیر مسلموں کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف غیر مسلموں کو لا کے بٹھاتے ہیں، غیر مسلموں کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارو، ہمارے ملک سے بیٹھ کے مارو ان کو۔
یہ ہیں آج کل کے ہم مسلمان۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کبھی ایسا ہوا؟ یا امیر المومنین کے دور میں بھی کبھی ایسا ہوا؟ چاروں جو خلیفہ بنے ان کے دور میں بتاؤ کہ کہیں بھی انہوں نے غیر مسلموں کو اپنے ملک میں بٹھا کے بولا ہو کہ تم جاؤ اپنے مسلمان ملکوں ہمارے پہ حملہ کرو؟ ایسا ہوا؟ تو پھر آج ہمارے اندر ایسی باتیں کیوں ہیں؟ آج ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمارے مذہبی جو مولانا صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا کریں، جہاں جہاں جس ملک میں ہیں کہ وہ عوام کے اندر شعور پیدا کریں، اور تمام علماء دین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس وقت۔ اور جس ملک میں بھی ہیں علماء دین، تمام کے تمام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آگے آئیں اور آ کے اپنی عوام کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یار یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جہاں غلط ہے ان کو کہیں کہ یہ غلط ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا یہ مطلب علماء دین کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ علماء دین کی بھی ذمہ داری ہے کہ علماء دین بھی آگے بڑھیں۔ علماء دین کا کام ہے کہ عوام کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ سمجھائیں، درس دیں، عوام کو بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مطلب افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے علماء دین بھی جو ہیں وہ کبھی بھی یہ متحد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو صحیح حق کے علماء دین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کریں تاکہ یہ ایک امت بن سکیں ہم لوگ۔ اور جس دن ہم یہ ایک امت بن گئے، دنیا کا غیر مسلم ہمارا نام سن کے ہی کانپے گا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے مذہبی بھی جو ہیں وہ بھی اس بات پہ آگے نہیں آتے۔ اور عام ایک مسلمان ہے، نارمل مسلمان ہے، اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کو جو نارمل عام مسلمان ہیں ان کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے، ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ملنا چاہیے، آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ نہ ہمارے حکمران یہ کام کریں گے، نہ ہمارے عالم دین یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو خود کو چاہیے کہ ہم خود آپس میں ملیں اور خود آپس میں اکٹھے ہو کے ایک امت بنائیں، ایک امتی بنیں، جو ہم صرف نام کے امتی رہ گئے ہیں۔ کیا صحابہ کے اندر ایسی کوئی بات تھی کہ وہ اپنے دوسرے صحابہ کے لیے ان کے دل میں درد نہ ہو؟ اگر دوسرے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ صحابی تکلیف محسوس کرتے تھے، مگر آج افسوس ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی مر رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، مگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ ہم اسلامی ملک اگر آج چاہیں، آج جنگ رک سکتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ خالی صرف بیان کی حد تک کرتے ہیں، حقیقت میں نہیں کرتے۔ حقیقت میں اگر یہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اس جنگ کو روکو ورنہ ہم تم سماجی گنڈوں کو ماریں گے، تو آج سماجی گنڈا گھٹنے ٹیک دے گا۔ مگر کیا ان تمام کے مفادات امریکہ کے ساتھ ہیں، جتنے حکمران ہیں ان کا پیسہ امریکہ میں، ان کی جائیدادیں امریکہ کے اندر، تو یہ کیسے امریکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف ہیں؟ اس لیے میں بار بار تمام اسلامی ممالکوں کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگ اپنے اپنے ملک میں اتحاد قائم کرو۔ ان کے اوپر نہ رہو۔
اگر ان کے اوپر رہو گے تو کسی دن یہ بالکل ہی تم لوگوں کو بیچ دیں گے، یہ یہود و نصارہ کے تمہیں غلام بنا دیں گے۔ اگر تمہارے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ ثابت کرو کہ ہم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ اور یہ تمام ملک اسلامی ممالکوں کی عوام جو ہے اس کے اندر یہ جذبات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور کسی اور کے غلام نہیں ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالکوں کے حکمران جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ یار دنیا کے اندر اتنے اسلامی ممالک ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا اسلامی ممالک نہیں ہے کہ جو مطلب ہے دوسرے اسلامی ممالک پہ اگر حملہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہیں، سب کے سب ڈر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جی امریکہ آ گیا، امریکہ بڑی سپر پاور ہے۔ آپ اتنا اندازہ کر لو اس کی سپر پاور کا کہ سپر پاور کیا حاصل کر چکا اس جنگ میں، اور اتنا بزدل سپر پاور ہے جو بیڑے آگے لایا تھا بڑی شوق سے ڈرانے کے لیے، وہ خود ڈر کے بھاگ گیا، اور ایک بیڑا تو اپنا ڈائریکٹ واپس امریکہ لے گئے، اور دوسری سپر پاور نیتو یا اس کو دیکھ لو کہ وہ یا تو مر چکا ہے اور یا بالکل ہی کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے جہاں بالکل وہ باہر ہی نہیں نکلتا۔ تو ایسے بزدل جو ہیں، ایسے بزدلوں سے تم لوگ ڈرتے ہو یار۔ ایران کی عوام کے اندر اور ایران کے لیڈروں کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کہ وہ ان لوگوں کے ذہن کے اندر صرف ایک ہی بات ہے، اور ان کا ایمان اس بات پہ پختہ ہے کہ ہماری اگر موت ہے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور ہماری زندگی ہے تو ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ ان کا اللہ رب العزت پہ پورا بھروسہ ہے، اور پورے اللہ کے بھروسے پہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے، وہ کبھی ہاریں گے نہیں ان سے۔ بے شک یہ اسلامی ممالک آج ان کا ساتھ نہ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی جیت جو ہے وہ ایران کی ہوگی، جتنا بھی نقصان ایران کا ہو جائے، لیکن جیت ایران کی ہونی ہے۔ ابھی تک تو ایران کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ وہ ان سے 10 سال بھی مقابلہ کرتا رہے گا، اور دوسرے نمبر پہ اس کی تمام فیکٹریاں آج بھی کام کر رہی ہیں، آج بھی اسلحہ بنا رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کہیں اور سے خریدنا پڑے گا، یا امریکہ کی طرح دوسرے ملکوں سے بھیک مانگنی پڑے گی کہ یار مجھے میزائل ادھار دے دو۔ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، وہ جو کر رہے ہیں اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں۔ امریکہ جو کہتا ہے نا کہ میں نے ان کی نیوی تباہ کر دی، میں نے ان کی ایئر فورس تباہ کر دی، یہ صدر جھوٹ بولتا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ۔ وہاں امریکہ کے اندر ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ اس شخص نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ غلط کر رہا ہے اور میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مگر ہمارے مسلمان ملکوں میں کسی میں یہ حیا نہیں ہو رہی کہ یار ہم اس کو کہیں کہ سماجی گنڈے ہمارا ملک استعمال نہیں کرو گے، مگر کروا رہے ہیں۔ اپنی فضائی حدود بھی استعمال کروا رہے ہیں، اپنی سمندری حدود بھی استعمال کروا رہے ہیں، اور اپنے ملک کی زمین بھی استعمال کروا رہے ہیں ایران کے خلاف۔ تو خدا کا خوف کر لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے حاضر ہونے، اور ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداریاں کی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو مروایا ہے، وہ خود بھی بے علاج گھٹیا موت مرے ہیں، اربوں ڈالر ہونے کے باوجود اپنا علاج تک نہیں کرا سکے اور بغیر علاج کے مر گئے ہیں۔
اور میں نے اپنی اتنی زندگی میں ایک ہی ایسا شخص دیکھا ہے جس کے لیے دعا کے لیے بھی دعا نہیں کی گئی، دعا کے لیے کہا تو اس کی دعا کے رد کر دیا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس پہ عذاب ہے۔ اسی سے سبق حاصل کر لینا چاہیے سب کو۔ یہ سب کے سامنے ایک مثال بھی ہے، اگر ہم سوچیں تو سمجھیں تو، اور نہ سوچیں اور نہ سمجھیں تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں یہ حادثہ ہے۔ حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس شخص پہ۔ جو بھی بے گناہ مسلمانوں کو مرواتا ہے اس پہ ایک نہ ایک دن عذاب ضرور آئے گا۔ اور پھر مسلمان ہو کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور نبی کے غلاموں کو مروائے، وہ نبی کا غلام نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کا سچا غلام کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو اور وہ اپنے مسلمان بھائی کو مروائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے وہ کبھی بھی کسی حالت میں اپنے مسلمان کو جو ہے نہیں مروائے گا، اور جہاں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی اس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہوگی، اور وہ چاہتا ہوگا کہ یار میں کسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں۔ اور آج جو حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلامی ممالکوں کے، جن کے دلوں میں ذرا سے بھی مسلمانوں کا درد نہیں ہے، تو یہ سوچو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو سکتے ہیں؟ نام کے ہو سکتے ہیں، حقیقت کے نہیں۔ وہ نبی کا منافق ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنے ملک میں بیٹھ کے اور غیر مسلموں کو کہے کہ میرے اڈے استعمال کرو، میرا ملک استعمال کرو، میری فضائی حدود استعمال کرو، میری سمندری حدود استعمال کرو، مارو مسلمانوں کو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافق ہو سکتا ہے، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی عاشق ہوگا تو وہ کسی حالت میں اپنے مسلمان بھائی کو نہیں مارنے دے گا۔ ہمیں کھل کے جو کام کرنا ہے کھل کے کرو، یا تو پورے منافق ہو جاؤ یا پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ۔ اور یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے نا کہ جو جس کے ساتھ ہوگا، جس کو جس سے محبت ہوگی، قیامت والے دن بھی وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ صرف اور صرف مسلمان ملک اپنے ملک کی زمین بند کر دیں امریکہ کے لیے کہ ہماری زمین سے تم ایران پہ حملہ نہیں کرو گے، تو آج امریکہ کو شکست ہو جائے گی، آج امریکہ بھاگ جائے گا ادھر سے۔ پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے یہ عرب ممالک کیوں بک چکے ہیں اس کے آگے۔ تمام عرب ممالک کی عوام کو چاہیے نکلیں، ان غیر مسلموں کے جو پارٹنر بنے ہوئے ہیں نا، جو غیر مسلم کے یہ دوست بنے ہوئے ہیں تمہارے حکمران، ان کے خلاف اٹھو۔ کب تک تم لوگ ان کے غلام بنے رہو گے جو خود امریکہ کے غلام ہیں؟ بس تمام مسلمانوں سے یہی اپیل ہے کہ سچے دل سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ جل جلالہ سے دعا کرو کہ یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایران کی مدد فرما اور ایران کو فتح نصیب عطا فرما، کیونکہ اللہ پاک کی جب مدد آ جاتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، جتنی بھی بڑی سپر پاور سے سپر پاور کیوں نہ ہو، پھر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہے تو ہمیں تمام مسلمانوں کو اس وقت ایران کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، اور دعاؤں میں بھی اللہ پاک نے بڑا اثر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایران کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ایران کو فتح دے اور یہود و نصارہ کو شکست دے۔
کیونکہ یہود و نصارہ کی شکست ہی مسلمانوں کے حق میں ہے، ان کی جیت مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ یہ عوام سے اپیل ہے، ان مولویوں سے میری اپیل نہیں ہے ہرگز جو لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ایران ان پہ حملہ کر رہا ہے، مگر ان کو نہیں کہتے کہ تم ایران کے خلاف اپنی زمین کیوں استعمال ہونے دے رہے ہو۔ یار یہ دوہرا معیار جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ میں انہی مولانا صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا جو مطلب 4 خلیفہ تھے ان کے دور کے اندر کہیں ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے غیر مسلموں کو اپنے ملک میں بٹھا کے دوسرے مسلمانوں پہ حملہ کروایا ہو۔ تو یار سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہمارے علماء دین کو، جو حق کے علماء دین ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میری صرف ان سے اپیل ہے، ان علماء حق سے اپیل ہے جو بالکل سچے علماء دین ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ جو ہے دعا بھی کریں اور آپ لوگ عوام کو بھی سمجھائیں، اور اگر آپ کا اثر رسوخ ہے ان ملکوں پہ تو ان کو بھی سمجھائیں کہ انسان بن جاؤ، غیر مسلموں کا ساتھ دینا چھوڑ دو، اگر ساتھ دینا ہے تو اپنے مسلمانوں کا ساتھ دو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا ساتھ دو، غیر مسلموں کا ساتھ نہ دو۔ آج دیکھ لو، ہندوؤں کو دیکھ لو، عیسائیوں کو دیکھ لو، یہودیوں کو دیکھ لو، وہ اپنی الگ الگ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ اپنی پوجا کرتے ہیں، الگ الگ عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا مسلمانوں کے خلاف وہ متحد ہیں؟ وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، پھر بھی ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ جو الگ الگ خدا کو ماننے والے ہیں وہ ایک ہیں، مگر ہم ایک خدا کو ماننے والے ایک نہیں ہیں۔ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، اس میں حکمرانوں کا قصور ہے، اور اس میں ہمارے علماء دین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے سب کے سب پوری دنیا کے علماء دین کو چاہیے کہ اکٹھے ہوں، اس امت کو اکٹھا کریں۔ یہ آپ لوگوں کا اس امت پہ بڑا آسان ہوگا اگر امت کو اکٹھا کر دو تو۔ اور باقی تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی بات اگر غلط لگی ہو یا دل آزاری ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جو باتیں انسان دیکھتا ہے اور انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، یار میرے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے میں ہو سکتا ہے کوئی بات سخت بھی کہہ گیا ہوں تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور دوسرا تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھو، اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یار یہ باتیں ہمیں تمام مسلمانوں تک پہنچانی چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ، ہر آدمی تک پہنچاؤ۔ اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔